नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कल हमने 29 आयत तक पढ़ा था। आज हम 30 आयत स्टार्ट कर रहे हैं सूरत अल-बकरा। व इस काला, और जब कहा, रब्बू का, रब तेरे ने, लिल मलाइकती, फरिश्तों से, इन्नी, बेशक मैं, जाइलुन, बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, खलीफा, एक नाइब। वइस काला रब्बू का, और जब कहा रब तेरे ने, लिल मलाइकती, फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन, बेशक मैं बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, खलीफा, एक नाइब। अब अल्लाह ताला ने इस कायनात का अल्लाह खालिक है, मालिक है, तमाम सिफ़ात हस्ना का मालिक है। अल्लाह ताला ने हमें वो सब कुछ अता करके पैदा किया जो कि हमारे लिए बेहतरीन था, यानी वो सब कुछ जिसकी हमें ज़रूरत थी वो सब कुछ देकर हमें पैदा किया। अब एक चीज़ है कि इबादत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत थे, तो अल्लाह ताला को इंसान ही क्यों बनाने पड़े? अल्लाह ताला ने क्यों बनाया इंसानों को? तो इस पे हम पूरी एक वीडियो कर चुके हैं कि इंसान इस दुनिया में क्यों आया। अल्लाह ताला ने इसे अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों की समझ बूझ दे के, दोनों रास्तों का इख्तियार दे के, यानी अक्ल और शऊर के साथ इख्तियार भी दिया कि हम अच्छी साइड पर चलें या बुरी साइड पर चलें, यानी अच्छे और बुरे रास्ते का इख्तियार दे के अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा और अपना नाइब इसलिए बनाया कि ये इंसान जब गुनाह करेगा, यानी मुझे बिन देखे कैसे पहचानता है, और बिन देखे मेरे कहने पर, मेरी बताई गई अहकामात पर, मेरी बताई हुई बातों पर किस तरह से अमल करता है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को जांचने के लिए एक इंसान को दुनिया में भेजा और हर तरह की उसे आसाइशें भी दी, मालो मता भी दिया, हर तरह की नेमतें भी अता की कि उन नेमतों को के होते हुए, उन सब को देखते हुए, उन सब को महसूस करते हुए, उन सब को अपने पास रखते हुए इंसान किस तरह उनको पीछे छोड़कर अपने रब के लिए रातों को उठता है, किस तरह उसकी इबादत करता है। माल बहुत प्यारा है उसको, लेकिन माल को छोड़कर वो किस तरह माल को इन्फाक करता है अल्लाह के लिए। बीवी या औरत उसको बहुत प्यारी है, लेकिन उसको छोड़कर बिस्तर में किस तरह से वो उठकर अल्लाह की इबादत करता है, कैसे वो अपने आप को रब की इबादत के लिए लगाता है। ये सब कुछ आजमाने के लिए, यानी ये सब कुछ आजमाइश देकर इंसान को दुनिया में भेजा और उसे अपना नाइब करार दिया। इसलिए नाइब करार दिया कि वो समझ सके इस बात को, यानी वो अपने आमाल को यानी अपने आमाल को बेहतरीन कर सके और अपने आमाल को अच्छे रास्ते पे रख सके। अब जब शैतान की वो हुई, अल्लाह ताला ने ये वाक़या जिस तरह से बताया कि शैतान किस तरह से उसको मरदूद करार दे दिया गया, किस तरह से उसने अपने आप को जलील करवाया हर जगह पे, और किस तरह अल्लाह ताला ने उसको वो इंसानों का दुश्मन बना और इंसानों को क्या दुआ सिखाई, या किस तरह से अल्लाह ताला ने बताया इंसानों को कि कैसे उससे बचा जाए। अल्लाह फरमाता है कि जब कहा रब तेरे ने फरिश्तों को, इन्नी जाइलून, के बेशक मैं बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़े, ज़मीन में, खलीफा, एक नाइब। कालू, कहा उन्होंने, आ तज आलू, आ क्या, ता तू जाल बनाएगा, फीहा, इसमें, यानी इस ज़मीन में, मैं युफसीद दू, जो कोई फसाद करे, फीहा, इसमें, व यस्फिकु दिमा, और बहाए खून, यस्फिकु, बहाए, अद्दिमा, खून, व नहनु, और हम, नुसब्बिहु, तस्बीह करते हैं, बिहम्दी का, साथ तारीफ तेरी के, व नुकद्दिसु, और हम पाकीज़गी बयान करते हैं, लका, तेरी। काला, कहा अल्लाह ने, इन्नी, बेशक मैं, आलामू, ज़्यादा जानता हूँ, मा ला तालामून, जो नहीं तुम जानते। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैंने उनसे कहा कि मैं एक नाइब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि फरिश्ते गैब का इल्म नहीं जानते, लेकिन
انسان سے پہلے اسی طرح کی ایک مخلوق یعنی جنات آ چکے تھے، اور جنات کو بھی اللہ نے عقل اور شعور کے ساتھ اختیار دیا تھا اچھے اور برے راستے پر چلنے کا اور اچھے اور برے راستے کو اپنانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیار دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ زمین میں فساد پیدا کیا، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے، ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے، اور اتنا یعنی ایک دوسرے کو اتنے قتل و غارت انہوں نے کی اور بہت زیادہ فساد دنیا میں برپا کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو دوبارہ ایک ایسی مخلوق بنائے گا جو کہ فساد کرے زمین میں اور بہائے خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب اللہ کو تو مطلوب تھا وہ شخص، وہ مطلب انسان جو کہ بہت یعنی غیب ہوتے ہوئے بھی جس نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے بھی دیکھا ہوا تھا، جنات نے بھی دیکھا ہوا تھا، تو یہ وہ مخلوق ہے جس نے اللہ کو نہیں دیکھا، جس نے اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے نہیں دیکھا، جس نے حشر کو نہیں دیکھا۔ یہ ایمان بالکل غیب پر تھا، یعنی بالکل ایسی چیز پر جو اس نے بالکل نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم الاسماء آدم کو نام کلہا تمام چیزوں کے، ثم پھر عرضہم سامنے کیا ان کو علی الملائکتی اوپر فرشتوں کے، فقالا پس کہا انبئونی بتا دو مجھے یا خبر دو مجھے باسمائی ناموں کی، ہؤلاء ان تمام چیزوں کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ کالو کہا انہوں نے یعنی فرشتوں نے، سبحانہ کا پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں علم ہمیں، الا مگر ما علمتنا جتنا سکھایا تم نے ہمیں، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی العلیم الحکیم جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سکھائے آدم کو نام تمام چیزوں کی، بالکل اسی طرح جیسے آج آپ کے پاس فون ہوتا ہے اور اس میں تمام طرح کی جو ایپس ہیں جو جس سے جیسے یوٹیوب ہے یا گوگل ہے یا کوئی بھی فیس بک ہے، اسکائپ ہے، یہ سب چیزیں پورا کا پورا ڈیٹا فیڈ ہوا ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یعنی جب سٹارٹ ہوئے تھے یہ فون تو ایسا نہیں تھا، مطلب اس میں کچھ ایک دو صرف کال کرنے کے لیے ہوتے تھے یا میسیجز کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے، کیونکہ انسان نے زمین پہ بسنا تھا، انسان کی زمین پہ بسانے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے زمین میں ہر چیز کو پیدا کر دیا تھا، یعنی جو انسان کے استعمال کی تھی، جس سے انسان نے اپنی زندگی گزارنی تھی، اپنے آپ کو بہترین کرنا تھا، اپنی مطلب اس کی لائف کے لیے چاہیے تھا، سردی ہے، گرمی ہے، اسے بچنے کے لیے چیزیں ہیں، ثمرات ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور بھی کئی اس طرح کی اس کے استعمال کی چیزیں، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ پہلے ہی پیدا کر چکے تھے۔ اور حضرت آدم کو جب پیدا کیا گیا تو سمجھے کہ ان کو اس پورے ڈیٹا کے ساتھ پیدا کیا گیا کہ ان کو ہر چیز کا پتہ تھا، ہر چیز کا نام آتا تھا، ہر چیز کے بارے میں پتہ تھا۔ اب چونکہ یہ دنیا بنائی گئی تھی حضرت آدم کے لیے اور انسانوں کے لیے، تو ان کے استعمال کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے لیے بنا دیا، اور پھر ان کو تمام ناموں کو سکھانے کے بعد ان کو پیدا کیا، یعنی تمام ڈیٹا ان میں فیڈ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جب فرشتے ان کی مجلس میں آئے تو اللہ نے فرمایا، آمنے سامنے کیا ان کو اور فرمایا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، یعنی جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی انہوں نے کہا تھا ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ صرف تسبیح بیان کریں، صرف پاکیزگی بیان کریں۔ اللہ نے انسان کے لیے محنت رکھی تھی، رزق کمانا رکھا تھا، دنیا کے تمام کام بھی لکھے تھے، اور ان تمام کاموں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا تھا کہ کس طرح وہ انسان عبادت کے لیے اپنا ٹائم نکالتا ہے، یعنی ان سب کے ساتھ کس طرح وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رب کو ایک مانتا ہے، اور رب کی مانتے ہوئے اللہ کے آگے اس کے حضور جھکتا ہے اور اچھائی کو اختیار کرتا ہے اور برائی کو چھوڑتا ہے، اور شیطان جیسا دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہوگا، اور وہ اس شیطان کو ہرا کر شکست دے کر، اپنے نفس کو ہرا کر شکست دے کر کس طرح اپنے رب کے سامنے
کھڑا ہوتا ہے اور کس طرح اپنے رب سے رجوع کرتا ہے. تو یہ اس کا امتحان تھا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر سامنے کیا ان کو فرشتوں کے اور کہا کہ مجھ کو بتاؤ نام ان تمام چیزوں کے اگر ہو تم سچے. تو انہوں نے کہا کہ سبحانہ کا پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمیں، الا مگر ما علمتنا جتنا سکھایا تو نے ہمیں، یعنی ہمیں صرف اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اور جہاں تو نے ہمیں علم نہیں دیا اس چیز کا ہمیں کوئی علم نہیں. انا کا انتا بے شک تو ہی العلیم الحکیم جاننے والا حکمت والا ہے. کالا کہا یا آدم اے آدم انبئہم بتا دے ان کو یا خبر دے ان کو بِأَسْمَائِهِمْ ناموں کی ان تمام چیزوں کے. فلما پس جب انباءہم بتا دیے ان کو بِأَسْمَائِهِمْ نام ان چیزوں کے. کالا کہا یعنی اللہ نے کہا علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہیں انی بے شک میں عالم زیادہ جانتا ہوں غیب السماواتی چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی والارضی اور زمین کی وعالم اور میں زیادہ جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم اور جو تم ہو تکتمون چھپاتے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہا اللہ نے کہ اے آدم ان کو نام بتاؤ. اب حضرت آدم کی برتری یہیں سے ظاہر ہو گئی کہ فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا گیا جو کہ حضرت آدم کو دیا گیا، یعنی کہیں نہ کہیں اللہ کے نائب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی برتری کو واضح کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ نام بتاؤ ان چیزوں کے، تو حضرت آدم کو چونکہ ایک پورا ڈیٹا ان میں فیڈ تھا، سب کچھ ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے اپنے ان تمام چیزوں کے نام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اور اللہ تعالیٰ کی مطلب طرف سے علم رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کے نام جو ہے وہ بتا دیے. اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، وعلم اور میں زیادہ جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم اور جو وہ تم تکتمون چھپاتے، یعنی میں تمہاری چھپی ہوئی ظاہر سب باتوں کو جانتا ہوں اور تم مطلب کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے للملائکتی ملائکہ سے یا فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا پس سجدہ کیا انہوں نے الا سوائے ابلیس ابلیس کے، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، یعنی انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. اب یہ پہلا مرحلہ ہے جب یعنی حضرت آدم جو ہیں انہوں نے سب نام بتائے، اور اسی مرحلے میں ابلیس جو ہے وہ مردود قرار دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہمیں بتا رہے ہیں. سب سے پہلے تو اسے کس بات کا حسد ہوا کہ جو بھی نئی مخلوق بن رہی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نائب بنے گی. اب یہ سمجھتا تھا کہ ابلیس نے ہر جگہ پہ عبادت کی تھی، زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں، آسمان کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں اس نے ہزارہ سال کے سجدے نہ کیے ہوں. لیکن کیا ہے اس عبادت پر تکبر تھا اس کو، اور اسے یہ تھا یعنی اسے معلم الملائکہ بھی کہا جاتا تھا اور اس کا نام عزازیل رکھا گیا تھا، یعنی عزازیل اس کا نام فرشتوں سے ملتا جلتا تھا. اور کئی لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی فرشتہ تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں کیا ہے، انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو سب چیزوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، لیکن انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے. ابلیس چونکہ حسد میں آ گیا اس بات سے کہ اس نئی مخلوق کو جس کو ابھی عبادت کا ہی پتہ نہیں اللہ اپنا نائب کیوں بنائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ تکبر میں آ گیا، اور تکبر میں آتے ہوئے کہ میں کہیں زیادہ بہتر ہوں. اس تکبر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے قرآن پاک میں یہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے انکار کیوں کیا سجدے سے، تو اس نے کہا میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تکبر میں آ گیا اور اس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ گناہ ایسے تھے جو کہ ناقابل معافی تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا اور کہا کہ مطلب تو ہے راندگیوں میں سے، تو نکل جائے یہاں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو گیا وہ کافروں میں سے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے یا آدم اسکن، اے آدم اسکن رہ، انتا تو وزوجکا اور بیوی تیری، الجنتا جنت میں، یعنی تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وکلا اور کھاؤ، منہا اس میں سے، راغدن کھلا، حیثو جہاں سے، شیتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم قریب جانا، حاضہ شجرتا اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، یعنی اگر تم اس درخت کے قریب گئے تم دونوں، تقربا تم دونوں، با الف با جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقربا اور نہ تم قریب جانا دونوں، حاضہ شجرتا اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہا ہم نے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ، حضرت آدم کو جنت میں رہنے کے لیے کہا گیا، حضرت آدم جنت میں تھے، وہیں اللہ تعالیٰ وہ اداس رہتے تھے اور ان کو یہ تھا کہ میرے جیسا یعنی میرا ہم نفس کوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت حوا جب دنیا میں آئے تو ان کا نکاح کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں سے کہا گیا کہ تم دونوں جو ہے جنت میں رہو اور خوب جہاں مرضی پھرو، جو مرضی کھاؤ، جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درخت سے منع کر دیا اور کہا اس کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بھی کیا کہ کچھ آیتیں محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ اب شبے میں جو ہمیں ڈالتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس سے اپنا مطلب اخذ کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہوا کہ اللہ نے اس درخت سے منع کر دیا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب کیا ہوا کہ شیطان تو ان دونوں کے پیچھے تھا کہ کسی طرح سے جیسے انہوں نے مجھے جنت سے نکلوایا، کسی طرح سے میں بھی ان لوگوں کو جنت سے نکلواؤں۔ اب کیا ہوا کہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ درخت اس لیے بنایا ہے کہ اس کو جو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ کبھی نہیں مرے گا، تو تم دونوں بھی یوں کرو کہ اس کا تھوڑا تھوڑا پھل کھا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو کچھ عرصے بعد مار دے گا، یعنی تم مر جاؤ گے۔ اب وہ دونوں جو ہیں انہوں نے پوچھا کہ موت کیا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ابھی انہیں نہیں پتا تھا اس چیز کے بارے میں، تو انہوں نے پوچھا موت کیا ہوتی ہے، تو شیطان نے بہت ہی اذیت میں تڑپ تڑپ کے پھڑک پھڑک کے دکھایا کہ موت ایسی ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں ڈر گئے اس موت سے۔ حضرت حوا نے فرمایا حضرت آدم سے کہ چلو ہم تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، تو حضرت آدم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب شیطان کہنے لگا اتنی سی بات ہے، یعنی تمہیں منع کیا گیا نا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، تو قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے تو منع نہیں کیا، میں لے آتا ہوں تم کھا لو۔ اب یہ چیز جو تھی وہ ان دونوں معصوم لوگوں کو یعنی حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو، ظاہر ہے نہ دنیا بنی تھی نہ دنیا کی سازشیں انہیں پتہ تھی، نہ وہ ابھی کسی کے ساتھ رہے تھے، نہ انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی چال چل سکتا ہے، کیونکہ وہ تو بالکل دونوں معصوم تھے۔ اب کیا ہے کہ جیسے ہی اس نے شیطان نے یہ بات کی تو یہ دونوں اس کی بات میں آ گئے۔ اب ہم اگر دیکھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں دین سے دور کر دیں۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے رب کی توحید کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم اپنے دین کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم اپنے دین کا خود مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ اور قائم کی کرے نماز، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا، پڑھنے کا تو نہیں دیا گیا، اس لیے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی 5 نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز قائم کرو۔ اگر آپ کے محلے میں سے 5-6 لوگ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ 5 نمازیں جو پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یعنی کبھی کوئی چلا گیا کبھی کوئی چلا گیا، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے جائے، اسے قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ غلط ہے،
دوسری چیز جو سب سے بڑی ہم میں آ رہی ہے، کیونکہ ابھی قربانی گزری ہے اور اکثر لوگ یہ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ آپ قربانی مت کریں، اس لیے کہ قربانی کرنے کے بجائے گوشت تو کہیں سے بھی ہم لے کے کھا سکتے ہیں، قربانی کرنے کی بجائے وہی پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں، وہی پیسہ ہم کسی فقیر کو دے دیں، وہی پیسہ ہم کسی کی فلاح کے لیے لگا دیں۔ تو صرف مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ کے پاس لاکھوں کے کروڑوں کے فون ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ اس کو لیتے ہوئے غریب کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ ہزاروں کے جوڑے پہن رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کی برائڈل ڈریس بن رہے ہوتے ہیں، تو ان کو لیتے ہوئے غریبوں کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ کے حکم کی باری آتی ہے تو ہی غریب کیوں یاد آتا ہے؟ جب آپ اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کیوں نہیں یاد آتی؟ کیا آپ نے کبھی بل دیتے ہوئے، جب آپ اے سی میں سوتے ہیں، بل دیتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا کہ ہم ایک بار ایک کسی غریب کا بل اپنے ذمہ لے لیں؟ تو یہ وہ شیطانی چالیں ہیں جن سے شیطان آپ کو دین کے راستے پر چلتے ہوئے آپ کو روکتا ہے۔ اگر آپ دین کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو روکتا ہے، آپ کو ٹوکتا ہے اور آپ کو دین کے راستے سے پہ چلنے کی نہیں دینا چاہتا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر چلائیں۔ جو اللہ نے احکامات کر دیے، فرض کر دیے، وہ فرض ہیں ہمارے لیے۔ جو اللہ نے واجب کر دیے وہ واجب ہیں ہمارے لیے، اور ان کو چھوڑنا کسی بھی صورت جو ہے وہ غلط ہے۔ پھر ایک اور چیز آ گئی ہوئی ہے کہ اکثر اسی عید پہ مجھے بہت ساری اسٹوڈنٹس نے یہ کوشچن بھیجے کہ قربانی کا گوشت کھاتے ہوئے ہمیں الٹی آتی ہے، ہمیں الٹی فیل ہوتی ہے، ہمیں مطلب کوئی بھی ایسی چیز فیل ہوتی ہے۔ تو جب عام دنوں میں آپ گوشت کھاتے ہیں تب فیل نہیں ہوتی؟ اس وقت تو آپ یہ اسٹرکس کھانی ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے، یعنی ہر چیز آپ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس وقت قربانی کا گوشت آتا ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو استطاعت دی، اللہ نے لوگوں کو استطاعت دی اور انہوں نے قربانی کی، اور اگر وہ قربانی کی اور آپ نے اس کو نہیں کھایا تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ خدا را اس چیز کو سمجھیں۔ ہم ہندو نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم ویجیٹیرین ہیں اور ہم یہ نہیں کھاتے۔ عام دنوں میں بھی آپ گوشت کھاتے ہیں، عام دنوں میں بھی آپ چکن کھاتے ہیں، عام دنوں میں بھی آپ مٹن کھاتے ہیں، بیف کھاتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قربانی سے ہی آپ کو کراہت آئے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو خدا را اپنے نفس کو ان غلاظتوں کے ساتھ مت لگائیں، اپنے نفس کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جو رب کا حکم ہے سب سے بہترین اسی میں۔ اگر آپ بیمار بھی ہیں اور قربانی کے گوشت میں سے آپ کو کوئی تھوڑا سا آپ کھاتے بھی ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اگر آپ اپنا سائیکی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے۔ مطلب صرف اتنی سی بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، کھانے سے تو نہیں فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اسی درخت سے، یعنی اس کے سبب، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکالا ان دونوں کو، مما، جس سے کانا تھے وہ فی اس میں، یعنی جس جنت میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعضکم لبعض، بعض تمہارے بعض کے لیے عدو، دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک مدت تک، یعنی ایک مدت ہوگی پیدا ہونے سے مرنے تک، ایک مدت ہوگی جتنے میں تم دنیا میں رہو گے، اور اس کے بعد تم مر جاؤ گے، مر کر تمہیں دنیا میں دفن کر دیا جائے گا۔ فائدہ تم نے دنیا کی چیزوں کو اس وقت تک اٹھانا ہے جب تک تمہاری زندگی ہے۔ پیدا ہوتے سے لے کر ہمیں آکسیجن بھی چاہیے، ہمیں غذا بھی چاہیے، ہمیں سب کچھ چاہیے، اور مرنے تک ہمیں وہ چیز چاہیے۔ جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی ہمیں اس مٹی میں دفنا دیا گیا، ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک ٹھکانہ ہوگا اور ایک فائدہ بھی اٹھانا ہوگا ایک مدت تک، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی لکھ دی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہوگا، إِلَىٰ حِینٍ، ایک مدت تک۔ فَتَلَقَّىٰ، پس سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمے، فتاب، پس متوجہ ہوا، الیہ، طرف اس کے،
इन्नहु बेशक वो हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो वही तौबा कबूल करने वाला रहीम है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह हज़रत आदम ने चंद कलमे सीख लिए अपने रब से, यानी दुआ की, परेशान हुए, नीयत की अल्लाह से माफ़ी मांगने की। अब जैसे ही नीयत की तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये कलमे डाल दिए कि उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अब जैसे ही उन्होंने ये कलमा बार बार पढ़ा और अपने गुनाह का इकरार किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी और बताया कि अल्लाह मैं घाटा पाने वालों में से हो जाऊँगा, बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, अपनी जान पर जुल्म कर लिया है। अब जैसे ही ये दुआ मांगी अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उसकी तौबा कबूल की। गुनाह सबसे हो जाते हैं, गुनाह हुआ फ़ौरन तौबा की तरफ पलट आओ, यही हज़रत आदम का तरीका है। अगर इब्लीस की तरह डट जाओगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला के यहाँ फिर तुम्हारी कोई जगह नहीं है, फिर तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। कभी भी अपने गुनाह पर डटो नहीं, हमेशा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहो। कुल नहबितू, कहा हमने उतर जाओ, मिन्हा, इसमें से यानी जन्नत में से, जमीयन, सब के सब, यानी सब के सब चले जाओ इस ज़मीन में और जन्नत में से बाहर निकल जाओ। फ़इम्मा यातियन्नकुम, फिर जब आएगी यानी पहुँचेगी तुम्हारे पास, मिन्नी, मेरी तरफ से, हुदन, हदायत, फमन तबिया, पस जो कोई चलेगा, हुदाया, मेरी हदायत पर, फला खौफुन, पस नहीं खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला हुम याज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी अल्लाह फरमाता है कि फिर अल्लाह ने फरमाया कि नीचे उतर जाओ तुम सब के सब इस ज़मीन में, और यानी जब तुम्हें मेरी तरफ से हदायत पहुँचेगी, यानी मेरे नबी आएंगे, मेरे रसूल आएंगे और वो तुम्हें हदायत की बातें सिखाएंगे, अल्लाह की वही को लेकर आएंगे, अल्लाह के हुक्म को लेकर आएंगे, और वो जब तुम्हें सिखाएंगे तो जो कोई मेरी हदायत पर चलेगा, मेरी हदायत पर अमल करेगा, उन रसूलों का इत्तबा करेगा, उनकी पैरवी करेगा, अल्लाह फरमाता है कि वो जो कोई चलेगा मेरी हदायत पर, बस वो उसको ना खौफ होगा ना गमगीन होगा, क्योंकि अल्लाह के वली ना खौफज़दा होते हैं ना गमगीन होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको कोई खौफ कोई गम नहीं होगा और वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में आएंगे, यानी उन बंदों से बचकर जो कि शैतान के बंदे होंगे। अल्लाह ताला उन लोगों को अपने हिफ्ज़ में ले लेगा, अपने अमान में ले लेगा, उनके ईमान की हिफाजत भी करेगा क्योंकि वो नीयत के सही होंगे, उनके लिए असबाब भी पैदा करेगा और उन्हीं असबाब के पैदा करने से ना उन्हें कोई खौफ होगा ना उन्हें कोई गम होगा। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो कुफ़र करते हैं, वकज़्ज़बू, और झुटलाते हैं, बिआयातिना, हमारी आयतों को, उलाइका, यही वो लोग होंगे, अस्हाबुन्नार, रहने वाले आग के, अस्हाबुन्नार, रहने वाले आग के, हुम फिया खालिदून, वो इसमें हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह ताला फरमाता है जो दुनिया में मेरी वही से इनकार करेगा, मेरे रसूलों से, मेरी किताबों से, मेरी नबियों से इनकार करेगा, मेरी जो उतारे गए अहकामात हैं उनसे इनकार करेगा, मेरे अम्बिया जो मतलब जो कुछ दुनिया में हुक्म देंगे उनसे इनकार करेगा, तो अल्लाह ताला फरमाता है, और वो झुटलाएगा मेरे अम्बिया को, मेरे रसूलों को, मेरी किताबों को, तो अल्लाह फरमाता है कि यही वो लोग होंगे जो आग के रहने वाले होंगे, यानी जहन्नुम के रहने वाले होंगे, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, इसके बाद कि तूने हमें हदायत दी। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।